पिछले एक दो दुआ सेशंस में आपने इनके ऊपर मुख्तसरन बात वैसे की थी, अगर आप कहें तो ऑडियो हमने प्ले नहीं की थी इसकी, अगर आप कहें तो प्ले कर देते हैं। एक इसमें सेक्स इन मदरसा वाली जो है, और एक वो साहब थे जो अपने मुर्शद का बता रहे थे कि उनके साथ बड़ा धोखा हो प्ले गया। कर दो, मुझे भूल गया हुआ। अच्छा, मदरसा कौन सा वाला चला दें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बाबा, मेरा एक भाई है जिसका और मेरे अब्बू भी अकेले भाई थे, और अल्लाह ताला ने बड़ी दुआओं के बाद 4 बहनों के बाद हमें एक भाई से नवाजा। ऐसे ही लगता था कि बल्कि है कि वो दुआओं की कबूलियत थी। अल्लाह ताला ने हमें जब भाई दिया तो अब्बू की ख्वाहिश थी कि मैं इस बेटे को कुरान पाक का हाफिज बनाऊं। अब्बू ने उसे जो था वो 4 से 5 साल की उम्र में मदरसे जो था वो दाखिल करवा दिया। मदरसे में जो था वहाँ बच्चे एक दूसरे को बुली करते थे और बड़े बच्चे छोटे बच्चों के साथ सेक्स करते थे, जिसकी वजह से वो बच्चा बहुत डर गया और मेरा भाई और वहाँ से भागना शुरू कर दिया। ये शुरू में नहीं उसने हमें बताया, ये बहुत देर बाद जब वो मदरसे की कुरान पाक हिफ्ज़ उसने कर लिया और कई सालों के बाद ही हमें पता चला। वो मदरसे से भाग जाता था और जब वो उस मदरसे छोड़ के आते तो सम टाइम वहाँ नहीं होता था। जब ढूंढ ढांड के उसे छोड़ के आना तो उसने कई दफा घर से भी भाग जाता था। बहुत ज्यादा मेंटली तौर पे वो डिस्टर्ब रहने लग गया, लेकिन फिर भी कोशिश जो थी वो जारी रखी। तो अब जो है वो हम क्योंकि 4 बहनें थी, अब वो का थोड़ा सा मसला था कि वो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे और इसी परेशानी को जब वो खत्म नहीं कर पाते थे तो माहिर नफ्सियात के पास जाते थे। और जब हमने होश संभाली, जब मतलब मैं दूसरे नंबर की बहन हूँ, तो मेरे अब्बू उस वक्त गोलियां खा लेते थे नशे की और सोए रहते थे। और ऐसे ही चलता रहा, इवन दो के बड़ी मुश्किल से मेरी अम्मी ने बड़ी कोशिश की और मेरी शादी हो गई अम्मी की कोशिश की वजह से। और अब्बू मतलब उस तरह जिम्मेदारी जो अब्बू का फर्ज था वो नहीं उस तरह से निभा सके। तो भाई ने चूंकि 4 बहनों की जिम्मेदारी भी थी, बाद में घर का भी बर्डन भाई पे आ गया। 2015 में अब्बू की वफात हो गई। भाई ने बड़ी मुश्किल से अपनी तालीम मदरसे के बाद जारी रखी और फिर मैट्रिक किया, उसके बाद अपनी मजीद तालीम आगे बढ़ाई, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक चला गया, लेकिन मेंटली तौर पे वो डिस्टर्ब रहा। और अब उसकी मौजूदा सूरत हाल ये है कि उसकी तबीयत जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है और समझ नहीं आती उसे क्या मसला है। उसे रात सोए उसे जो है उसका बीपी हाई हो जाता है और वो एकदम से उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और उठ के वो रोना शुरू कर देते हैं और बाद में रोता है और बाहर कम जाता है। वजन उसका 4 से 5 किलो हर महीने कम हो जाता है। उम्र उसकी तकरीबन इस वक्त 32 साल है। शादी की तरफ वो नहीं आ रहा और किसी काम भी की तरफ भी जो है वो उसका नहीं, मतलब वो नहीं आ रहा। अब्बू की जगह पे हमने जॉब ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बन सकी। नमाज में उसका दिल पहले बिल्कुल नहीं था लगता, नमाज नहीं था पढ़ता। कुरान पाक जब से उसने हिफ्ज़ की है कुरान पाक की तरफ से वो दौड़ता है, वो नहीं आता। इसमें ये भी था कि अब्बू और अम्मी की नहीं थी बनती और अब्बू अम्मी की हर वक्त हर रोज़ शदीद लड़ाई रहती थी और अब्बू हर वक्त जो थे वो गुस्से में, और लड़ाई झगड़ा हमारे घर में ऐसे था जैसे मतलब 24 घंटों में से 20 घंटे हमारे घर लड़ाई झगड़े का माहौल रहता था। अब बड़ी अल्लाह ताला से दुआओं और कोशिशों के बाद वो नमाज की तरफ आ गया है और नमाज लेकिन वो छुप के पढ़ता है। और एक बहन से उसने शेयर किया था कि उसे डर लगता है, लेकिन किस चीज़ का डर है वो नहीं। डॉक्टरों से हमने जब उसे चेक कराया तो तबीयत जिस्मानी तो क्लियर आ जाती है, लेकिन कुछ डॉक्टर उसे कहते हैं कि आप स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आपकी दिमाग का कोई मसला है। हम बहुत परेशान हैं, सिर्फ एक हमारा भाई है। मैंने अपने भाई के लिए सूरह रहमान की थेरेपी भी की है
اور کچھ بہتری کی طرف اس کی طبیعت آئی ہے، لیکن میں آپ سے جو مدد یہ لینا چاہ رہی ہوں کہ میں اس کے لیے کیا کروں کہ وہ پوری راہ راست پہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل بھی کر لے. اسے ہم نے سورت رحمان کی تھراپی کرنے کا کہا ہے، لیکن شاید وہ بچپن کا تھریٹ، خوف اور پتہ نہیں جو بھی خدشات ہیں اور جس کی وجہ سے وہ قرآن پاک کی طرف نہیں آ پا رہا. میرے میسج کا جواب ضرور دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے چنے ہوئے بندوں میں رکھے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں آپ پہ نازل ہوں. میرا ایک بھائی ہے اور وہ فیملی کا واحد مرد ہے. ہمیں اپنے بھائی کی بہت فکر ہے. آپ کے میسیج، آپ کے جو یوٹیوب پہ پروگرام آتے ہیں وہ بہت ہی مطلب اس میں سبق ہے اور میں نے ان سے بہت سبق سیکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت یہاں پہ ہوں. السلام علیکم. زیادہ چپ رہتا ہے، ایک دم سے ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، فلو کا اٹیک ہو جاتا ہے. بہت فلو کی دوائیاں ویکسینیشن کروائی ہے، لیکن طبیعت کو سمجھ نہیں آتی کہ فلو تھوڑے دن رکتا ہے پھر شروع. اور بی پی بھی ہر دفعہ ہائی رہتا ہے. نا امیدی محسوس ایسے ہوتی ہے کہ جیسے زیادہ اس کو ڈپریشن یا نا امیدی یا سمجھ نہیں آتی. وہ کہتا ہے کہ میری طبیعت مجھے خود نہیں سمجھ آتی کیا مسئلہ ہے. میرا محفل میں دل نہیں لگتا، محفل میں رونا آتا ہے، کہیں باہر جاتا ہے تو مطلب رونے والی طبیعت ہو جاتی ہے، لوگوں کے درمیان دل نہیں لگتا. ہم بڑے پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے وسیلے سے، بابا جی کے وسیلے سے ہمارے تمام مسائل اللہ تعالیٰ ختم فرما دے. آمین. جی سر. بیٹا جی آپ کو میں نے ویسے علیحدہ میسج بھیجا بھی تھا. آپ بھائی سے میری بات کرا دینا اگر وہ کرے، نہیں تو کبھی کبھار قصیدہ بردہ شریف والی ویڈیو جب وہ بیٹھو نا وہ بس لگا دیا کرو، یا میرے دعا سیشنز ہیں یا بابا جی کی کوئی جو ویڈیوز ہیں وہ لگا کے دیکھو. سادہ سی بات ہے بیٹا. وہ شکر کرو نماز کی طرف وہ آیا ہے. وہ ایک بہت پیارا انسان ہے، معصوم بچہ ہے. آج ساری قوم کو اور جو استاد ہیں مدرسے بھی رن کر رہے ہیں، اور کہیں میں اگلے دن ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں کوئی بزرگ عالم دین ہے اور وہ بہت ڈانٹ کے کسی قرآن کریم پڑھانے والے استاد کو وہ ڈانٹ رہے ہیں کہ تم قرآن پڑھا رہے ہو اور بچوں کو مار رہے ہو، تم بچوں کو متنفر کر رہے ہو، یہ قرآن سکھانے کا طریقہ ہے یا قرآن بتانے کا طریقہ ہے. بہت خوبصورت وہ بات کر رہے تھے. وہ کلپ پتہ نہیں کون تھے، مجھے یہ نہیں پتہ چلا. بات ان کی ٹھیک تھی. یہ اللہ نبی کی بات ہے. اللہ نبی تو محبت کی بات کر رہے ہیں. اللہ نبی تو محبت، شفقت، رحمت، رحمانیت کی بات کر رہے ہیں، کم از کم بچوں کی حد تک. بلا شبہ اللہ نے سرکار دو عالم کو کہا کہ آپ کے ذمے وارننگ دینا، وارن کرنا، خبردار کرنا اور خوشخبری دینا بھی ہے. لیکن وہ خبردار کرنا ہے زور زبردستی کرنے والوں کو، ظالموں کو، فرعونوں کو، جو ظلم و جبر کہیں کر رہے ہیں ان کو، اور خوشخبری دینی ہے مظلوموں کو. بچے تو معصوم اور مظلوم ہوتے ہیں. اب انہیں اگر آپ قرآن کریم پڑھانا چاہتے ہیں یا پڑھانے کے لیے آپ نے مدرسہ یا اسکول یا کوئی مسجد میں ہی شروع کیا، وہ اپنے ذہن میں اللہ کے گھر جا رہا ہے، اللہ کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے کلام کے لیے جا رہا ہے. اس کے باپ کی خواہش ہوگی کہ اس کی 4 بیٹیوں کے بعد بیٹا ملا ہے، اس کی ایک خواہش ہے کہ میں اسے حافظ قرآن بناؤں. اس کو نہیں سمجھ اتنی کہ وہ بچے کو کہہ دیتا کہ بڑے ہو کے قرآن حفظ بھی کر لینا، لیکن وہ قرآن کو سکھانے کی ڈیوٹی چلے، اس کو خود ہی ترجمہ اس کا پڑھاتا، اسے میسج تو اللہ کا دیتا، یا جو انہوں نے شروع میں دیا ہوگا اللہ رسول کا، تو اس بچے کو محبت تھی، وہ چلا گیا وہاں پہ. اب وہ جنہوں نے بھی مدرسہ بنایا ہوا تھا وہاں اگر بچے راتوں کو بھی رہ رہے تھے، یہ دیکھنا پڑتا ہے. یہ بڑے اسکولوں میں بھی ہوتا ہے، بورڈنگ ہاؤسز میں بھی ہو جاتا ہے. ایون یہ کیڈٹ اسکول کے بہت سے اسکینڈل آتے ہیں، اور کئی لوگ بعد میں بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ سینئر کیڈٹس ایسے کرتے تھے، یہ ایسا ہوتا تھا. یا کوئی بھی ہاسٹلز یا جو ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر ینگسٹرز، لڑکے لڑکیاں اکیلے رہتے ہیں، یہ سارا کنٹرول کرنا پڑتا ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے، اس میں ویجیلنس رکھنی پڑتی ہے. جہاں پر بات ہی قرآن کی ہو رہی تھی اور تقدس کی ہو رہی تھی،
وہاں وہ بچہ معصوم جو ہے وہ اگر چلا گیا اور وہاں ایسے کوئی حرام توب یا حرامی سینئر تھے جو بچے اس کے ساتھ وہ بدتمیزی کرتے رہے، وہ وہاں سے بھاگتا تھا، باپ لا کے پھر اس کو ادھر رکھتا تھا، اور وہ شاید ڈرتا بتا بھی نہیں رہا تھا، چھوٹا بچہ تھا. اس کو اب آپ قرآن جب پڑھنے کو کہتے ہیں یا قرآن یا مسجد طرف لاتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اس کی جو میموری میں ڈیٹا ہے وہ کیا ہے. وہ کانپنا شروع کرے گا، اس کے اندر غصہ آئے گا، نفرت آئے گی. اس کے اندر کا بلٹ ان اسے جانتا تو ہے کہ میرے اللہ رسول کا تو یہ میسج نہیں ہے، نہ ان کا یہ ہے، لیکن وہ کیا کرے، اس کی روح کے جو زخم ہے وہ شکر کرو کہ وہ کوئی بلیسفیمی پہ نہیں اتر آیا، یا وہ بدتمیزی پہ نہیں اتر آیا، یا واقعی پاگل ہو کے خودکشی نہیں کر بیٹھا، یا کسی اور کو نہیں مار دیا اس نے. لیکن یہ جو درد اس کے پاس ہے احساس، اور جو ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے، اور ایسے کئی بچوں کے ساتھ، اس میں سے نکالنے کا طریقہ پھر ایک ہی نکلتا ہے کہ انہیں پیار کیا جائے، پیار سے انہیں بتایا جائے کہ جو ہو گیا پیچھے، اور وہ اس ایکسپیرینس کو اپنے مائنڈ میں اگر رکھتے ہیں تو اس میں سے مثبت نکالیں، کسی اور کے ساتھ ایسا ہونے نہ دیں. اور اللہ رسول نے معاف کرنے والے ہیں، ان کا تو یہ کوئی قصور نہیں ہے. وہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں، ان میں سے کئی مجھے ملے ہیں جنہیں جینڈر ڈسفوریا ہو گیا ہوا ہے، ماں باپ نے اس کے بعد زبردستی عورت سے شادی کرا دی، وہ کہتے ہیں ہمیں عورت سے کوئی رغبت ہی نہیں ہے، اور ہمیں مرد حضرات کے بھی، ہم تو خود عورت بننے کو تیار ہیں، یا کچھ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یا ہمیں شروع سے یہ اس طرح کیا گیا. اور وہ یہ نہیں ہے کہ صرف کوئی مذہبی مدرسوں میں ہے، یہ دوسرے کالج سکولز میں بھی جہاں پر بھی ویجیلنس نہیں ہے، یا ایون کہیں زیادہ کٹھے لوگ رہ رہے ہیں، کوئی سینئر کزنز یا ایون بھائی، اور یہ سارے یہ شیطانی کام یا شیطان ان چیزوں پہ ابھارتا ہے. کئی ماں باپ بہت کیجول ہوتے ہیں، ایک ہی کمرے میں سارے وہ سوئے ہوئے ہیں، بچے بھی اور سارا کچھ بھی، اور انہیں کوئی پرواہ نہیں. کئی باپ ایسے بے وقوف ہوتے ہیں. یہ ساری چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہوتا ہے. لیکن اس بچے کا جو آپ کا بھائی ہے، اس سے قصیدہ سنوانا، یا ویڈیو دکھانا، اور یا میرے سے بات اس کی کروانا، یہ چیز اس کو بتانا نہیں کہ آپ نے یہ چیزیں مجھے بتائی ہیں. جو اس کی اب کی کیفیات ہے میں اس کے اوپر اس سے بات کروں گا، اور اللہ کریم خیر کرے گا، قصیدے سے ہی وہ بہتر ہوتا جائے گا. ابھی اس کو شادی کا زور زبردستی نہ کرو. اور آپ کی بات میں جو درد ہے کہ ہمارے گھر کا واحد مرد ہے، مرد بیٹا آپ بھی ہو جو اپنے بھائی کے لیے درد رکھتی ہو. مرد ایک سوچ کا نام ہے، ذمہ داری لینے والے کا نام ہے، ڈٹ جانے والے کا نام ہے، تو اللہ کے گاہک کا نام ہے، جو صرف اپنے اللہ پہ بھروسے کے ساتھ کسی کے بھی آگے ڈٹ جائے، اپنے حق کے اوپر کم از کم ڈٹ جائے.